अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मामला चल रहे हैं, उसमें रोज़ाना कोई ना कोई मामला जो है वो हमारे सामने ऐसा आता है जिसके ऊपर हम तवक्को नहीं कर रहे होते। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब की आज की आपने स्पीच भी देखी होगी, और उसमें उन्होंने जो चीज़ें की उसकी ज़रा गुफ्तगू करेंगे उस पर। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आज डॉन ने रिपोर्ट की है खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा जी कि जो नवंबर है, नवंबर की तारीख उन्होंने दे दी है कि इलेक्शंस होंगे, और उसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि जी नवंबर 10 तक जो है वो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मतलब जो अगस्त में असम्बलीज जो हैं ख़त्म होंगी उनकी मुद्दत, उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नवंबर 10 को नई हुकूमत आ जाएगी। अब ये जो इमरान खान साहब ने कहा है उससे जो आज लग रहा है, उसमें तो ये लग रहा है कि जो मामलात हैं वो काफ़ी शदीद होने जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। जो टोन एंड टेनर आज की स्पीच में था, जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं तो हर दमा और हर लम्हा जो है वो लड़ने के लिए कोशिश करूँगा और रजिस्ट करूँगा, और जितनी भी हो सकेगी मैं अपनी तौर पर आपसे वो जो उनकी तवक्कुआत हैं उनकी आम लोगों से, वर्कर्स के साथ, वो भी उन्होंने बताई हैं कि क्या क्या हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी के जो केसेस थे वो ये लोग हमें, आईएसआई के दूसरे लोग जो थे वो हमें बताते थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो सूरत हाल है, कराची का इलेक्शन भी हुआ है, वो भी आपने देखा कि कैसे लूट लिया गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ज़रा कोशिश करेंगे आज अहाता करने की, और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हमारे भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब इसरार साहब। क्या हाल है आपका, और हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा भी और पाकिस्तान जो है वैसे ही चल रहा है जैसे चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब कोशिश की हमारे जा रही पास तो सिवाय बातें हैं, तजिए हैं, तबसरे हैं, गुफ्तगू है। है, हाँ लेकिन जिनके पास फैसले साजी है, जिन्होंने फैसला करना हाँ, है, वो लगता है कि अभी भी अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताएं कि मेरे ख्याल इसी से शुरू कर लेते हैं। जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया, मैं अभी दिखा भी देता हूँ कि नवंबर 10 को जो है वो नई हुकूमत आ जाएगी। तो आप वाक़तन समझते हैं कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जो इनका सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो इनको मिल गया है या मिलने वाला है, और उसके बाद फिर जाहिर है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी मर्जी के सारे अंपायर वगैरह खड़े करके, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का एक पुराना रिकॉर्ड है, उस तरह करके तो ये इलेक्शन लड़ देंगे, और फिर मतलब वो क्या कहते हैं कि गलियां जन सुनियाँ और मिर्ज़ा यार फिरे। तो क्या ये होने जा रहा है? बात 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 यह है कि पहली बात तो नजर आ रही है कि मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त हो रही है, और सियासी जमातों के अंदर भी अब काफी हिलजुल हो गई है इलेक्शन के तनाजुर में। तो लगता तो ये है कि अभी तक एक फार्मूला जो है वो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट के अंदर जो है ना इलेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है, और इसी वजह से खास तौर पे सियासी जमातों में आपको गहमा गहमी, नई सफबंदी, नई सियासी जोड़ तोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमने तो किताबों में ये पढ़ा था कि एक ऐसा माहौल जिसमें तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में आज़ादाना बुनियादों पर, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, और बगैर किसी सियासी इंजीनियरिंग के मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब लगता यह है कि मरियम नवाज की जो ख्वाहिश है कि एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए जिसमें इमरान खान के दोनों हाथ बंधे हुए हों, पैर पे बंधे हुए हों, होठों के ऊपर जो है वो टेप लगा दी जाएगी, उनको मूव करने की इजाजत नहीं होगी, उनको घर में नजरबंद कर दिया जाए, उनको इंतखाबी मुहिम चलाने ना दी जाए, और उनको जलसे जुलूसों की उस तरह आजादाना माहौल ना मिल सके, और उनकी नाहली भी उसके अंदर शामिल है। और अब देखिए कि बाकायदा डरा डरा के उनके अरकान को, उनके जो कौमी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान है उनको तोड़ा जा रहा है, उनको खौफजदा किया जा रहा है। इस वक्त भी उनकी पार्टी के 70-80% लोग रुपोश हैं, लापता हैं, और वो अपने अपने घरों के अंदर नहीं है, और कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, और कुछ जो है वो माफी नामा दे के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पार्टी छोड़ चुके हैं। अब एक ऐसे माहौल में अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो करवा लें इलेक्शन, लेकिन नतीजा उसका वही है जैसे अभी कराची के मेयर का इलेक्शन हुआ है, यानी इलेक्शन होने से पहले सबको नतीजा पता था। अब आप अंदाजा लगाइए ना कि एक कितना बेमानी 333 था। का हाउस हो, 333 का हाउस हो, और 31 लोग उसमें से गैर हाजिर हो। अब वो गैर हाजिर होने की कोई वजह तो होगी ना जी।
وجہ وہی ہے کہ حکمران طبقے کو سوٹ نہیں کرتا تھا یہ لوگ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ ووٹ تو نہیں دے سکتے تھے وہ 63A کی تشریح کے بعد، لیکن ان کو غائب کیا جا سکتا تھا، ان کو پیچھے رکھا جا سکتا تھا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کون مانے گا، اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی، اس سے کون سا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، کون سی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی، بلکہ آپ ایک نیا ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ماحول کے اندر۔ اچھا ابھی بھی بہت سے سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے وہ بدستور انٹیکٹ ہے۔ اچھا یہی ایک ڈر اور خوف ہے اس وقت حکمران طبقے میں کہ کیا واقعی عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے اس دن بلاسٹ تو نہیں کر جائے گا، باہر تو نہیں نکل آئے گا ایک بڑی تعداد کے اندر۔ اس لیے یہ دوسری آپشن بھی موجود ہے کہ اگر آخر تک ہمیں کوئی راہ نظر نہ آئی تو پھر کوئی الیکشن سے فرار کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک ترمیم ہو گئی ہے، گورنر جو ہے وہ اور صدر کے مقابلے میں الیکشن کمیشن کو تاریخ کا اختیار دے دیا گیا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ الیکشن کی تاریخ دینا بنیادی طور پہ گورنر کا کام ہوتا ہے یا صدر کا کام ہوتا ہے؟ اب اگر آپ نے اس میں کرنا تھا تو آپ کو پہلے 2/3 میجورٹی سے ترمیم کرنی ہے، وہ تو آپ نے کی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بدنیتی بھی شامل ہے کہ اگر ہمیں الیکشن سے وڈرا کرنا پڑے اور عمران خان صاحب سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، وہ باہر بھی نہیں جاتے، ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا جاتا اور ان کو جلسے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر انتخابی ماحول جو بنے گا اس میں پھر عمران خان کتنا پینیٹریٹ کریں گے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے ابھی بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکال کر الیکشن کروایا جائے، اور اگر ان کو باہر نکالنا نامقصود ہو تو کم از کم ان کو اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ وہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ کارآمد ثابت نہ ہو سکیں، بلکہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ اپنی کیمپین بھی نہ چلا سکیں اور بھاگے ہی رہیں۔ باقاعدہ وہ ٹکٹ لینے سے انکار کر دینا، یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ جو کہا جاتا تھا عمران خان اسکرپٹ جو ہے کہ جی اسکرپٹ تھا پاکستان میں عمران خان کو لانے کا، تو اس کا مطلب ہے پھر ایک اور اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے عمران خان کو نہ لانے کے لیے، اور یہ جو عمران خان کو نہ لانے کا اسکرپٹ ہے اس میں کسی کو لانا بھی مقصود ہوگا، اور جب کسی کو لانا مقصود ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بڑے پیمانے پہ آپ کو سیاسی انجینئرنگ بھی کرنی ہے، الیکشن کے نتائج کو بھی تبدیل کرنا ہے، الیکشن کے نئے الائنسز بھی بنانے ہیں۔ تو پھر ایسی سیاست پہ، ایسی جمہوریت کے اوپر تو اللہ ہی حافظ ہو سکتا ہے، آپ جس کو مرضی لے آئیں، آپ چاہیں تو بختاور کے بیٹے کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں اس فارمولے کے تحت۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز سمجھنے کی ہے، کیا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سیاسی مداخلت سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور ایسے موقع پہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر جیسے نے دیکھے نا ایک بات بار بار ہمارے سکہ بند دانشور حضرات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کراس لگا دیا گیا ہے۔ بھئی یہ کراس کس نے لگایا ہے، کیوں لگایا ہے؟ کیا ایسی منطق ہے کہ ہم کسی کو کراس لگاتے ہیں اور کسی کو جو ہے نا وہ گڈ ٹک لگاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے نا، اس سے تو پاکستان کی سیاست کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خرم صاحب نے کہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس طرح ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو جائیں نومبر کی، جس طرح انہوں نے ڈیٹ دی ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے نومبر 10 کا کہا ہے کہ نیشن شوڈ بی فلی ایکسپیکٹنٹ آف ووٹنگ ان نیو گورنمنٹ بائی نومبر 10۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے کل مریم نے بھی اپنے جلسے میں کہی ہے، اور انہوں نے کنونشن میں کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایک بات تو طے ہو رہی ہے نا کہ ہمیں الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر اور زیادہ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، لیگل امپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک آپشن یہ ہے کہ الیکشن کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن الیکشن سے پہلے یہ 2-3 ماہ کے اندر عمران خان کے سکرو جو ہے وہ اور زیادہ ٹائٹ کر دیے جائے، ان پہ اور زیادہ دباؤ ڈالا جائے، ان کو اور زیادہ توڑا جائے، ان کو اور زیادہ جھکایا جائے۔ تو ایسے میں اگر آپ نے الیکشن کروانا بھی ہے اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، لیکن اس کا سینیریو یہ ہوگا، وہ مائنس عمران خان کی بنیاد کے اوپر لڑا جائے گا، تو پھر میرا مطلب ہے وہ الیکشن نہیں ہے، وہ پھر ایک نیا اسکرپٹ ہے جس کے تحت کچھ لوگوں کو لانا مقصود ہے اور کسی کا راستہ روکنا مقصود ہے۔ جس طرح آپ نے مثال دی کہ کراچی میں جو 9 لاکھ والی پارٹیاں تھیں وہ ہار گئی ہیں اور جو 3 لاکھ والی تھی وہ جیت گئی ہے،
تو اگر اس طرح کے الیکشن کرائیں تو وہ پھر بے معنی ہے اور اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ ملک کے لیے کچھ اتنا کوئی اچھا سبق بنے گا. ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو اب صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی اسپیچ کا میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو انہوں نے اسپیچ کی ہے آج, انہوں نے جو نارملی وہ کرتے رہتے ہیں, اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ٹاکس کی آفر کی ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں, اور آگے سے کوئی ٹیکر ہی نہیں ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ کافی پریشر کے اندر اس وقت نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ریزسٹ بھی کر رہے ہیں. ورکرز کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ان کی تو میں بات نہیں کرتا, لیکن جو ریزسٹ کر رہے ہیں ان کو سلام ہے. تو یہ جو صورتحال اس سے نظر آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی بھی آپشنز جو ہیں وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور آخر میں وہ جا کے کہیں نہ کہیں یا ان کو پکڑ لیا جائے گا یا ان کو بند کر لیا جائے گا, اس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہو سکتا ہے نظر بند کر دیا جائے؟ دیکھیں, عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ریاستی اداروں کو اس وقت مفلوج کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے نا, جہاں چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہو کہ غیر معمولی حالات ہیں, آپ صبر کریں اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی اس سے زیادہ بے بسی ہو سکتی ہے. کوئی جج یہ کہے کہ جناب جی, اور کوئی جج یہ کہے کہ آپ ہم سے ضمانتیں لینے آ رہے ہیں, آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. تو میرا مطلب ہے جہاں عدلیہ کا یہ حال ہو, اچھا جہاں میڈیا کا یہ حال ہو کہ وہ ایک جملے کے اوپر جو ہے اپنے اوپر جو ہے سیلف سینسرشپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کی کوئی تقریر نہیں سنا سکتے, ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا, ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اور یہ آپ بتائیے کہ اس وقت پوری پی ٹی آئی کو مفلوج کر دیا گیا ہے نا, وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پوری کی پوری پارٹی یرغمال ہے اور پوری کی پوری پارٹی کو مفلوج کر دیا گیا ہے. اچھا, پھر ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے پولیس کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کوئی عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پورے ریاست کے اداروں کو مفلوج کر کے آپ نے بتا دیا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلیں گے اور جو ہم نے طے کر لیا وہ ہوگا. اس لیے عمران خان صاحب کے پاس آپشن دو ہی ہے نا جی. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں, وڈرا کر دیں, ان کے سامنے جا کے جھک جائیں, یا پاکستان سے باہر چلے جائیں, یا سیاست سے تھوڑے عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں, پارٹی معاملات کسی اور کو دے دیں, اور یا ان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو ریزسٹ کریں, چاہے نتائج اس کے کچھ بھی نکلیں, لیکن وہ اس کو ریزسٹ کریں اور دکھائیں کہ جناب یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دوسرا آپشن ہے اور میں نے دوسرا آپشن اختیار کیا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, ابھی تک پارٹی جو ہے وہ 10 یا 15% خالی ہوئی ہے. ابھی 85% پارٹی ویسے ہی انٹیکٹ ہے جیسے موجود ہے. آپ دیکھیے نا, کے پی کے اندر پارٹی اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. پنجاب میں 10 15 20 لوگ فارغ ہوئے ہیں, باقی سارے کے سارے لوگ وہی ہیں. اس لیے ابھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پارٹی بدستور کھڑی ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیں گے, جلد سے جلوس کرنے دیں گے, ان کو عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملنے نہیں دیں گے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, کینڈیڈیٹ سے انٹرویو نہیں ہو سکتے, تو ایسے میں پھر وہ کیسے ماحول بنائیں گے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں سب پارٹیاں پارٹیسپیٹ کریں. یہ اس وقت ایک کوشچن مارک ہے. میرے نزدیک یہ کوشچن مارک نہیں ہے کہ الیکشن نومبر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ الیکشن مائنس عمران خان کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اور عمران خان کو کوئی سپیس نہیں ملے گا, یا یہ کہ ان کو کوئی راستہ دکھایا جائے گا کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں, لیٹ سی کہ پیپل ول ڈیسائیڈ کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اچھا لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو بار بار بات چیت کی آفر کر رہے ہیں نا, اس کو عمران خان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے, اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان تھک گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, سہم گئے ہیں, اب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ڈرنے سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور آپ نے لکھا بھی ہے, اور آپ اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے نہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی اگر ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہے تو آ کے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. لیکن اگر یہ کہیں طے ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا, ان کو لانا بھی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں دینا, ان کو طاقت کے زور پہ روکنا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ تو وہی ہوگا جو اس وقت فیصلہ ساز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ وائبل سلوشن ہے, کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا, اکنامکس کو فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیے نا, اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جیو پالیٹکس ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اور وہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں سری لنکا بنانا چاہتے ہیں.
اچھا ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ بلاول صاحب کے جو 1.25 سال سے طوفانی دورے تھے وزارت خارجہ کے وزیر خارجہ کے طور پر، اس سے تو بڑا فائدہ ہوا ہے، دنیا بڑی ہمارے قریب آئی ہے، دنیا نے ہمیں انگیج کیا ہے، ہمارا بڑا اعتماد بڑھا ہے، نئے امکانات بڑھے. تو وہ سارے جو بلاول صاحب کے دوروں کا نتیجہ یہ نکلا جو ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم مفلوج ہو چکے ہیں. اچھا پھر آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، ہر ناکامی کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ناکام ہے، ہر بیانیہ. بھائی اب کوئی بیانیہ بدلیں، یہ پرانا ہو گیا ہے، نئے خیالات لائیں، بتائیں کہ لوگوں کو ہم 1.25 سال میں اگر پرفارم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی یہ وجوہات ہیں. ہر چیز کو اٹھا کے عمران خان پہ ڈالنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا، اور نہ یہ دال گلنے والی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ دیکھیے مسلم لیگ نون میں کل جو کہا نا کہ جو اسحاق ڈار کا دشمن ہے وہ پارٹی کا دشمن ہے. اچھا اب اسحاق ڈار کیا آسمانی صحیفہ ہے کہ ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی؟ اور خاقان عباسی ان پہ نہیں بول سکتے، مفتاح اسماعیل اس پہ نہیں بول سکتے، اپنا وہاں سے خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں بول سکتے. یہ کیا مجسمہ بنا کے بٹھا دیا ہے آپ نے کہ جناب وہ ان کے خلاف جو تنقید کرے گا اس میں پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی جمہوری پارٹی ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے ایک خاندان کی. اور جس طرح الیکشن ہوا ہے، الیکشن بھی تو دیکھیں نا، مطلب دکھانے کی حد تک کہ اگر کوئی الیکشن کروا دیتے پارٹی کی لیڈرشپ کے کہ چلو جی اگر اس کو 1000 ووٹ پڑے اور ان کو جناب 2 پڑے ہیں تو کم از کم جیت جاتے، اس طرح کی بھی نہیں کرتے وہ. دیکھیں نا اس میں تو خیر ہماری ساری سیاسی جماعتوں کا ماں سوائے جماعت اسلامی کے سب کا ریکارڈ ایسے ہی ہے، کوئی نیا ریکارڈ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، تا حیات سربراہ نواز شریف صاحب ہیں، 4 سال کے لیے شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب صاحب وہ ان کو لے کے آگے ہیں، وہ اپنا عطا تارڑ صاحب کو لے کے آگے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو سیکٹری مالیات بنا دیا پارٹی کا. بھئی اگر یہ سارا معاملہ شریف خاندان کے گرد گھومنا ہے، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی. بھئی ہم نے کب کہا ہے نواز شریف واپس نہ آئیں آ کے پارٹیسپیٹ کریں، آئیں اپنے قانون کا سامنا کریں. اب اپنے بھائی کی حکومت میں بھی وہ آنا نہیں چاہتے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیے کوئی تجزیہ نگار اگر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ جی اس اگلے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن مضبوط ہے، کوئی ایک بتا دے مجھے. یعنی ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ٹریپ ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے ان کو ٹریپ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ نے 1.25 سال کا بوجھ اٹھایا حکومت کا، اس نے آپ کو دیا کیا؟ اچھا اب آپ کو یہ بتاؤں، ہوا یہ کہ انہوں نے ساری کی ساری ڈیموکریٹک سپیسز جو ہے نا وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے، ہر معاملہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا. ان ڈیموکریٹک لوگوں نے اپنی سپیس جو ہے وہ شرنک کر دی ہے. اچھا اب وہ کر دی، آپ کو یہ تھا کہ عمران خان کا، میں آپ کو بہت پہلے کہتا تھا، یہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں جی ہم عمران خان کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ان کا مقابلہ کریں، یعنی آپ ان کو انتظامی بنیادوں پہ، قانونی بنیادوں پہ باہر نکالیں. آج بھی جو عمران خان کے خلاف راستہ تلاش کیا جا رہا ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ انتظامی اور قانونی بنیاد بنائی جا رہی ہے نا، کہ ان کے خلاف مقدمے بنا دیں. اب یہ دیکھیں نا جی فوجی عدالتیں بن جائیں، ان کو نااہل کر دیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. یعنی آج بھی سارا سہارا اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر ہے نا. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل نہ ہو لیکن بوجھ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کرٹیکل سپیس ہے، ٹائم ہے پاکستان کا، جہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے مزید کئی برس کئی دہائی پیچھے کی طرف پڑی ہے. اور اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا رول ہے، اس میں ہمارے میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، جنہوں نے بڑی آسانی سے اپنے آپ کو وڈرا کر دیا ہے. اور انہوں نے بھی اپنی سپیس دے دی ہے نا، انہوں نے بھی اپنی سپیس جو تھی وہ بھی لوز کر دیا. ہاں انہوں نے بھی کر دیا اور آپ کی جوڈیشری نے بھی کر دیا ہے. جوڈیشری بھی جس قسم کا، اب آپ دیکھیے صرف ابھی اس وقت وکلا نظر آ رہے ہیں آپ کو کافی ایکٹیو، وہ واحد فورم ہے جو ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی دبا دیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. سول سوسائٹی تو ویسے ہی مفلوج ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، وہ تو بولتے ہی نہیں. وہ تو بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر بھی جو کسی زمانے میں آسمان اٹھا لیا کرتے تھے وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، یا تو ان کو کہیں باہر کے ویزے مل گئے ہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں یا سو گئے ہیں ان کی طرف سے. ابھی دیکھیں کل کی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک خاتون کے ساتھ پھر دوبارہ ریپ ہوا ہے، اور
اس کے بارے میں کہیں مجھے خبر نہیں نظر آ رہی, کہیں واویلا نہیں مچ رہا, کہیں کچھ نہیں ہو رہا. کہاں پہ ہیں وہ ہماری ویمن رائٹس کے آرگنائزیشن, کہاں پہ ہیں؟ عمران کی دفعہ تو جب وہاں پہ وہ موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے جناب آسمان اٹھا دیا تھا, اب وہ کہاں پہ ہیں؟ لیکن کل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے 1 ماہ گزرنے تک لوگوں کی شناخت پریڈ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں آپ کی بدنیتی شامل ہے. اب انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ سب کی شناخت پریڈ کر کے واپس لائیں. پھر اس کے بعد آئی جی صاحب کو کہنا پڑا کہ جناب اب جن لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں ان کو دوبارہ نہ پکڑا جائے, کہیں سے اداروں کے درمیان ہمارے درمیان کلیش ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ صرف پریس ریلیز دینا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ایچ آر سی پی نے اپنا ایک پریس ریلیز دے دیا, لیکن سوال یہ کہ آپ نے اتنی بس چھوٹی سی بات کرنی تھی. آج آپ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, کتنے کنونشن کروا رہے ہیں, کتنی کانفرنسیں کروا رہے ہیں, کتنا اس کو ایشو کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اگر ابھی سوشل میڈیا نہ ہوتا نا سر, اور انٹرنیشنل میڈیا نہ ہوتا, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کہیں نظر بھی نہ آتی آپ کو, دکھائی بھی نہ جا سکتی تھی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے برے فیز سے گزر رہے ہیں پاکستان میں. اور آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 4-5 ماہ کے اندر پاکستان چھوڑنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں, اور پروفیشنل لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں. آج وہ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں, ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب, وہ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے, اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بابا ملک کیوں نہیں چھوڑ جاتے ہم. ٹھیک ہے, مطلب اس حد تک لوگ جو ہیں وہ ذرا ایک انسرٹنٹی کے اندر چلے گئے ہیں, انسیکیور ہو گئے ہیں اپنے کیریئر کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹھہرنا چاہیے سب کو, میں انکلوڈنگ عمران خان کہہ رہا ہوں, سب کو اپنی اپنی پوزیشن پہ اسٹے کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اناؤں کی وجہ سے مستقبل کا کیا منظرنامہ کھینچ رہے ہیں, چاہے وہ سیاست کا ہے, چاہے وہ معیشت کا ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہے, اور چاہے وہ اداروں کی مضبوطی کا سوال ہے. اور میں ذاتی طور پہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مستقبل کے پاکستان کے لیے کوئی اچھے شگون نہیں ہے, کوئی اچھے انڈیکیٹر نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور اس سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں تو اس لیے میں نے کل کے کالم میں لکھا تھا پرسوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک سیریس قسم کا گرینڈ ڈائلاگ چاہیے, اور وہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو, اور سب مل کر کوئی راستہ نکالیں 3-4 بنیادی باتوں کے اوپر کہ جناب اس بنیاد کو بنیاد بنا کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے کا راستہ نکالتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک دوسرے کی دشمنی میں ایک دوسرے کو ناہل کرنا, ایک دوسرے کو ملک بدر کرنا, ایک دوسرے کو سیاست سے آؤٹ کرنا, کسی کو لانا, یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے آصف علی زرداری کو بہت بڑا جمہوری بادشاہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان کی ساری بادشاہت یہ ہے کہ اب جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے ہیں اس کا تحفہ ان کو مل گیا نا کراچی میں میئرشپ کا, اور اسی طرح سے وہ باقی جگہ پہ بھی لے لیں گے. تو میرا مطلب ہے یہ بڑی عجیب سی سیاست ہو, چاہے وہ عمران خان کرے, چاہے وہ زرداری کرے, چاہے وہ شریف برادران کرے, چاہے فضل الرحمان کرے, یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جائے ان کے ساتھ ایک اور سلوک کیا جائے, جو اسٹیبلشمنٹ سے ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہے اس کے ساتھ آپ ایک اور سلوک کریں. تو اس کا مطلب ہے, اب آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس تجزیے کا, کہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب ریموٹ کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ سے خود سیاسی جماعتوں نے, چاہے وہ اس میں اپوزیشن ہے, چاہے اس میں حکومت ہے, چاہے اس میں سول سوسائٹی ہے, چاہے اس میں جوڈیشری ہے, آپ سب نے اپنا اپنا ریموٹ اٹھا کے کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور کہا آپ جیسے ملک چلائیں گے ہم آپ کے تابع ہیں. تو یہی تو بیڑا گرک ہو گیا نا جمہوریت کا. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکلاء کی بات کی ہے, وکلاء کی جب بات ہوئی تو اس میں مجھے خیال آیا لطیف کھوسر صاحب کا. اب دیکھیے کل انہوں نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر پہ اٹیک ہو گیا. پہلے ہم نے دیکھا کہ اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ اٹیک ہو گیا. اب یہ جو کلچر ہم بنا رہے ہیں, وکلاء آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء کو بھی ٹیم کر لیا جائے گا, تو پھر یہ تو کہانی شروع ہو چکی. پھر جب لطیف کھوسر صاحب جو ہیں اس جیسے لوگ, اور پھر خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہیں وہ ہوں گے, تو پھر کیا بنے گا کیا اگر یہ لوگ بھی ان کی آوازیں بھی خاموش کروا دی گئی؟ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ لطیف کھوسر کے گھر یہ دوسرا حملہ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا ان کے گھر کے اوپر. اچھا مسئلہ یہ ہے, ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پنجاب بار کونسل, یہ ساری وکلا ایسوسی ایشنیں جو ہیں وہ اس وقت مزاحمت کر رہی ہیں جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے,
सिविल कोर्ट में आनी चाहिए, फिर जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर उसके बाद रोजाना की बुनियाद पे 150-200 वकला जो हैं वो जमान पारक आ जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों के लोग, इमरान खान उनसे खिताब करते हैं, तो ये उनको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये वकला क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे। अच्छा, अब वकला को कंट्रोल करना इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन उनको डराया जा सकता है। जब आप एतजाज हसन को डराएंगे, आप जिस वक्त अजहर सद्दीक को डराएंगे, जिस वक्त आप जो है लतीफ खोसा को डराएंगे, जिस वक्त आप जो है जजों को डराएंगे और उनको पैगामात देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि आखिरी वॉइस जो रह गई है वकला की भी, इसको भी इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि ये भी उस तरह की वॉइसेस को जनरेट ना कर सकें जैसे वो आजादाना बुनियादों पर जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है, मैंने आपसे यही कहा है कि ये जो सारी डेमोक्रेटिक स्पेस है ना जी, ये अनफॉर्चुनेटली श्रिंक हो रही है। और अब इस वक्त जो अथॉरिटेरियन मॉडल है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि आप जिस शोबे को उठा के देखेंगे तो लगेगा कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही। और मैं खुद मतलब जिसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ के अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथियों से भी और दोस्तों से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मसला इस वक्त इदारा सबसे बड़ा है। पाकिस्तानी फौज जो है वो बहुत मुकद्दम है, वो बहुत अजीज है हमें। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में फौज है तो हमारी कोई सिक्योरिटी हो सकती है, और पाकिस्तान में जिस तरह से फौजियों ने कुर्बानियां दी हैं वो भी बड़ी लाजवाल है, दहशतगर्दी की जंग से लेकर अब तक। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को भी जरा ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इल्जाम आप पे आ रहा है, जब इल्जाम आप पे आ रहा है तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, वो बोझ भी आप पे पड़ेगा। मसलन आप देखिए ना, सारी की सारी पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी हर बुरे काम की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। मिसाल के तौर पे गिरफ्तारियां हो रही है ना सारी, तो मैंने कई वुज़रा को सुना है निजी महफिल के अंदर, वुज़रा कहते हैं जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो एजेंसियां कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। यानी वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जिम्मेदारी उठा के विड्रॉ करके दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। अच्छा, आप मीडिया में जाएं तो मीडिया वाले कहते हैं जी सब कुछ हो रहा है तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे हमने ये बंद किया है। तो मेरा मतलब है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी इदारा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज जितनी ताकतवर होगी, जितनी मुनज़्ज़म होगी, जितनी मुत्तहिद होगी और जितना इसका अवाम के साथ रिश्ता मजबूत होगा, वही इसकी कामयाबी की जमानत है ना जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी लोगों के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ा सा इस सारे खेल को रिविजिट करे और देखे कि कहीं उनको खुद तो नहीं फंसाने की कोशिश की जा रही इस पूरे खेल के अंदर, और इदारे के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसका जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी देखना पड़ेगा कि इस जो एनवायरनमेंट है इसका फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और जो आपने बातें की हैं अल्लाह करे कि ये आगे सुनी भी जाएं और उन पे अमल भी हो सके, ताकि पाकिस्तान जो है वो इस ख़ास तौर पर जो इस एक स्याह रात जो है वो छठे और पाकिस्तान सुबह की तरफ माइल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।